बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फरमाए, आपकी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल को दूर फरमाए, बीमारों को अल्लाह ताला शफा अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां अपने फजल और करम से दूर फरमाए, जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो ज़िंदा हैं उन सब पर हम सब पर रहम फरमाए और हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें सीधे रास्ते की तरफ गाइड फरमाए, शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमाए। आज हम सुबह सवेरे कहीं दूर जा रहे हैं। हमारे जो रिलेटिव हैं वो सख्त बीमार हैं और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए कोई पता नहीं है ज़िंदगी मौत का, इसलिए आपको फ़ौरन ही करना पड़ता है जब बंदा जाता है। और एक मिनट भी नहीं लगता, बंदा इंसान चलता फिरता बिल्कुल ठीक ठाक होता है तो अचानक वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है और उसका जिस्म मुबारक पड़ा होता है बेजानो हरकत के बगैर। तो ये जो रिश्ते होते हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के साथ एहसास हमदर्दी के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए जो कुछ हमसे कर हो पड़े, जो कुछ हम कर सकते हैं वो करना चाहिए और रिश्तों को कायम रखना चाहिए, रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, किता तलखी नहीं करना चाहिए। अक्सर आजकल के दौर में हर बंदा बिज़ी है, गहमा गहमी का दौर है, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई जिए कोई मरे, कोई कुछ भी हो, लेकिन जो इस टाइम भी इंसानियत को ज़िंदा रखता है, इंसानियत का ख्याल रखता है, तो अजर अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला किसी का रत्ती बराबर भी अजर जो है ज़ाया नहीं करता, उसका वादा है जो नेकी करेगा वो देख लेगा और जो बुराई करेगा उसको भी पूरी पूरी उसका अज़ाब देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो अल्लाह ताला के रहमो करम पे हैं। अल्लाह ताला किता तलखी को बिल्कुल नहीं पसंद करता, तो अल्लाह ताला रिश्तों को जोड़ना पसंद करता है, प्यार मोहब्बत को बढ़ाना पसंद करता है। इसलिए हम तो यही कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम रिश्तों को जोड़े रखें। तो जो मेरा बहन भाई मैंने अभी बताया था कि बीमार हैं, सख्त हैं, तो लिटरली वो अब फौत हो गए हैं। तो अब हम ये सुबह सवेरे हैं, हमारा सफ़र जारी था, हमने घर से चले तो बीमार थे और जब हम थोड़ा रास्ते में पहुँचे तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इतनी ज़िंदगी और मौत है, हमारे कितने कितने प्यारे, कितने कितने क्लोज़ हमारे सामने जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अगर हमारे बस में होता ना, दुनिया की जो चीज़ होती हम देख के उनको बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आड़े नहीं आती। और जब हमारा टाइम आना है ऐसे झटपट हमने भी तैयारी कर लेनी है, इसलिए हमने वो टाइम याद रखना है। जैसा हम चाहते हैं ना कि हमारे साथ हो या हमारे साथ लोग सलूक करें, ऐसा सलूक हमने लोगों के साथ करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना कि लोग हमको सलाम करें तो हमको लोगों को सलाम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना कि लोग हमारे साथ एहसास हमदर्दी करें, अच्छा रवैया रखें, तो हमारा रवैया, हमारा अखलाक दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं ना कि चलते फिरते हम इस दुनिया से जाएं, ईमान की हालत में जाएं, शहादत की हालत में जाएं और किसी के मोहताज ना हों, सिर्फ अल्लाह के मोहताज रहें, तो ये भी ऐसे ही मुमकिन हो सकता है जैसे हम कोई नेक अमल करते हैं। अल्लाह बेशक दुआओं का सुनने वाला और कबूल करने वाला है, वो दुआ ज़रूर सुनता है। जब भी आप दिल से दुआ मांगते हैं तो वो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अप्रिशिएट करता है। जो बंदा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है उन गलतियों की जो उसने जानकर कर दी हैं, जो अनजाने से में हो गई हैं, और वो अपनी असलाह करना चाहता है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर ईमान उसका पुख्ता होता है, और वो
اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے بچنے کی پناہ مانگتا رہتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود برباد ہوا ہے، اس نے ہم کو برباد کرنا ہے۔ شیطان نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بہت بڑی نافرمانی کی، اور دوسرا اس نے غرور کیا، تکبر کیا، یہ، اور پھر تیسرا اس نے غلطی کی اس پر ہٹ درمی کی، اور وہ بدلا نہیں، شیطان یعنی ابلیس، تو وہ اللہ تعالیٰ پہلے جو وہ فرشتوں کی طرح شمار ہوتا تھا جن، اور جگہ جگہ زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہوگا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، بہت عبادت گار تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت دے رکھی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ پھر اس نے کہا کیونکہ میں نے اتنی دیر تیری اللہ عبادت کی ہے، مجھے اتنی پرمیشن دے دے کہ جو بندے تم مجھ پر فوقیت دے رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہو، ان میں بندوں کو کے دماغ خراب کر سکوں، ان کو میں رستے سے بھٹکاؤں گا، اور وہ بھی میرے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ مجھے جو تو نے دوزخ سے نکال دیا ہے، دوزخ میں ڈال دیا ہے اور جنت سے نکال دیا ہے، اب میں بھی ان کو ایسے ہی کروں گا۔ تو اس طرح پھر وہ جو تھا نا جن، جو فرشتوں کی طرح ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا تھا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اگر ہم اسی سٹوری پر تھوڑا سا غور کریں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، ہم تو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اچھے مسلمان ہیں۔ اچھے مسلمان ہونے کے لیے سارے کے سارے اللہ کی عبادات، حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورا کرنے پڑتے ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں۔ صرف ایک ہی پاسا پر عمل کر لینے سے انسان یہ نہیں بن جاتا کہ میں بہت بڑا متقی یا بہت بڑا میں کوئی فن خاں بن گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو استغفار نے میری عبادت کو میں نے کی ہے تو اس نے مجھے اجر دینا ہی دینا ہے، اور میں بخشایا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اتنے برگزیدہ، اتنے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ، اللہ تعالیٰ کے چوزن بندے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ نبیوں میں سے بنا کے دنیا میں بھیجے گائیڈنس کے لیے۔ تو اگر وہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہتے تھے، اور وہ استغفار کرتے تھے جبکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تو ہم تو ہیں ہی بہت گناہ گار، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ انسان غرور کر لیتا ہے نا، شیطان والا غرور ہوتا ہے، کاکڑ مغروری ہوتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تم میرے طریقے سے اختیار کرو۔ اور ہر انسان کا اپنا ویژن ہوتی ہے، اپنا بصیرت ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ دوسرے بندے کو بدلا جائے، لیکن اکثر اسی میں بحث بحاثہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور فیملیوں میں کلیشز ہوتے ہیں، جبکہ یہ بہت ہی احسن طریقے سے سلجھایا جانے والا عمل ہوتا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اگر مجھ میں علم بہت ہوگا اور میں اس پہ عمل نہیں کروں گی تو اس علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کوئی عمل کر رہا ہے، اس کو ریزن نہیں پتہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کو وہ کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے،
جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم پتہ نہیں ہے ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا عمل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ. تو وہ پھر عمل بغیر علم کے بیکار ہے، علم بغیر عمل کے بیکار ہے. دونوں آپس میں لازم المظلوم ہے، ایک دوسرے کی ایک ہی ہیں. آپ کو ایسے ہی مثال ہے جیسے انسان کہ چلتا پھرتا ہے، اچانک اس کو وہ بیمار ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ فوت ہوتا ہے اور اس کی باڈی صحیح سلامت، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے دیکھنے کے مطابق اس میں سے نہیں نکالی، صرف آنکھ، ناک، کان، ہر چیز ہے، صرف روح نکلی ہے اس میں سے. جو روح ہے وہ نکل کے اللہ کے پاس چلے گئی ہے. پہلے بھی ہم اللہ کے پاس رہے، وہ روح نکل کے اللہ کے پاس چلے گئی ہے، اور روح کے بغیر باڈی جو ہے وہ بے جان ہو گئی ہے. اب دنیا کی حرکت اس میں سے ختم ہو گئی ہے. یہی حال ہے علم اور عمل کا، دونوں آپس میں ضروری ہیں. ایک بار ایک اللہ تعالیٰ کا ولی کسی دریا میں بوٹ میں بیٹھا سفر کر رہا تھا. جب وہ جو کشتی تھی وہ دریا کے درمیان میں چلے گئی تو بہت بڑی لہریں آئیں، بہت بڑی موجیں آئیں، تو جو اس بوٹ کو، اس کشتی کو الٹا رہی تھیں، گرا رہی تھیں. تو اس جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، ماہی گیر ہوتا ہے، جو ملاح ہوتا ہے، ملاح جو کشتی چلانے والا ملاح ہوتا ہے، وہ مخاطب ہوا. عالم جو ہے اس نے اپریشیٹ کیا کہ اے ملاح، تو حق حلال کی کما کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اتنی ہمت دی ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو، وہ یہاں سے وہاں لے کے جاتے، روزی تو دینی ہے اللہ نے، تو شاباش، تم نے اپنی آدھی زندگی سنوار لی، یعنی آپ نے آدھی اپنی زندگی سنوار لی. اب وہ جب اس کو عزت ملی ملاح کو، تو وہ بھی کہنے لگا کہ اچھا، میں تو ملاح ہوں، میں تو پانی میں ہی رہتا ہوں، سارا ٹائم پانی میں رہتا ہوں. تو وہ کہنے لگا، بزرگ کہنے لگا کہ تم نے انسانیت کی مدد کرتے ہو، محنت کر کے حق حلال کی کما کے کھاتے ہو، اور تمہیں سوئمنگ کرنا آتا ہے، تیرنا آتا ہے، اس لیے تم نے اپنی زندگی بچا لی. تو اب وہ جو ملاح تھا وہ مخاطب ہوا بزرگ کی طرف. وہ کہتا ساری عمر تم نے اپنا، اب وہ اس کو تو علم کی کوئی قدر نہیں ہے نا، تو وہ کہتا تم نے ساری عمر ضائع کر لی، یہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی کام سیکھا نہیں ہے، اب تم ڈوب جاؤ گے اور تم نے ساری زندگی اس علم میں ضائع کر لی، اب تم مر جاؤ گے. تو ایک دیکھا نا کہ ایک سینسیبل کوہسچن یہ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس ہنر ہے، تم اپنی روزی کما رہے ہو، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہو، اور مشکل ٹائم میں تم سروائیو کر رہے ہو. عالم کہہ رہا تھا ملاح سے، کیونکہ ملاح اس کو لے کے جا رہا تھا. اب ان کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب تھی، کیونکہ بہت بڑا طوفان آیا ہوا تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بارش تھی، اندھی تھی، جو بھی تھا، تو اس وجہ سے بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی. اسی وجہ سے پھر وہ اس نے کہا کہ اب میں بھی اس کے بارے میں کچھ کہوں. تو کہتا ہے کہ میں تو اپنی جان بچا لوں گا، مجھے تو تیرنا بھی آتا ہے، مجھے تو کشتی بھی چلانی آتی ہے. تم ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے، تم نے تو اپنی زندگی ساری برباد کر لی، ابھی تم اس طوفان میں پانی میں گر جاؤ گے اور مر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں تیرنا نہیں آتا. تو اس کا تھوڑا سا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ علم جو ہوتا ہے بغیر عمل کے بھی بیکار ہے، اور عمل بغیر علم کے بھی بیکار ہے، نکارا ہے. تو تھوڑا بہت اسکل انسان کو بیسس سیکھنی چاہیے. اگر ہم جا رہے ہیں سفر پہ تو ہمیں سفر کے پتہ ہونا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. اگر ہم کہیں ہمارا کام دریا پہ ہے
تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم دریا پہ جا رہے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اور جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہی جہاز میں آپ بورڈ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں کی انسٹرکشن دی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آج تک زندگی میں ایسا حادثہ پیش نہیں آیا، خدا نہ خواستہ کبھی آ جائے تو اس کے لیے ہر بار وہ بتاتے ہیں کہ ایسے سیٹ بیلٹ باندھ لو، ایسے اپنے سر کو رکھو، ایسے جیکٹ پہن لو، ایسے ماسک پہن لو، وہ سارا کچھ بتاتے ہیں نا۔ یہی ہے کہ سروائیو ہونا ہے، بس جب زندگی موت کا معاملہ ہے تو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اویئرنس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ کافی بار حادثات ہوئے ہیں جو اس طرح کے کہ بندے نہیں بچ سکے، تو اس لیے کوئی بھی انگہانی حالات کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ کسی بھی مشکل سے مشکل ٹائم کے لیے ہم کو اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم اسکول میں کام کرتے ہیں، ہم وہ فائر الارم آن کر کے تو وہ سارے بچوں کو جلدی سے باہر نکالتے ہیں، جو ان کی بک ہوتی ہے رجسٹر ہوتا ہے اس پہ جا کے مارک کرتے ہیں، ہر چیز بنتی ہے۔ جب 15 منٹ بعد سارا کچھ چیک کر کے پھر دوبارہ آتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایکچولی کہیں آگ لگ جائے تو ہم بچوں کو سیفلی کس طرح ایویکویٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے نکال کے باہر سیف جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور سارے بچوں کو چیک کریں سارے بچے ہیں۔ اگر کوئی بچہ مسنگ ہے تو جلدی سے ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں تو وہ عمل کا بتاتے ہیں کہ پریکٹیکل بھی پریپیئر فار ہارڈ ٹائم، اور پریکٹیکل بھی کرو علم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے یہ جو عمل ہوتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ کبھی طیش میں آ جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسا کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس کو سوری بھی کہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم ایسے ہی جانے دیں تو تب بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلے ہی سوچ کر اپنی سپیڈ کو بولنے کی کو تھوڑا کر لیں۔ اکثر زیادہ تر لوگوں میں جو فساد ہوتا ہے وہ زبان کے تھرو ہوتا ہے، بولنے سے، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے سے، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے سے۔ ہاتھ کم ہی اٹھتے ہیں، جذباتی بہت کم لوگ مارتے ایک دوسرے کو کم ہی ہیں، لیکن زیادہ زبان سے ہی کام ہوتا ہے۔ تو جب ہم زبان کو قابو کر لیں گے نا تو بہت سارے مسائل خود بخود قابو میں آ جائیں گے۔ زبان ہی ہے جس کو ہم نے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ کسی کو طنزیہ بات نہیں کہنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، مذاق میں کسی کی انسلٹ نہیں کرنی، اور کسی کو نیچا نہیں دیکھنا۔ سب سے بڑا بات یہ ہوتی ہے غرور کی، شیطان کی طرح، کہ شیطان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، دوسروں کو گھٹیا سمجھتا تھا۔ یہی کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دوسروں کو دل آزاری کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں دوسرے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دوسرے کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، سارا کچھ مجھے ہی پتہ ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ بے شک ایک بچہ ہو یا ایک بالکل نکما بندہ ہو تو اس کو بھی عزت دی جائے، اس میں بھی کانفیڈینس لایا جائے، اور اس کو بھی کہا جائے، اپریشیٹ کیا جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی تو ہر انسان میں دے رکھی ہے تو وہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں نہیں آئے گا، تم نہیں، اس کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کو پیچھے کی طرف نہیں پل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز کا دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو اپریشیٹ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ذکر ہے نا وہ ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اس لیے اب ہمیشہ ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبانیں ذکر سے منور کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دل اس سے روشن ہو جائیں، منور ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کرنا چاہیے جب ہم ذکر کریں گے ہمارا ذہن دماغ ٹھیک رہے گا اور ہم اچھا سوچ سکیں گے۔ جب ہم اچھا سوچ سکیں گے، اچھا کریں گے، اچھا بولیں گے،
کیا میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہی ہوں، آسان طریقہ جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بزی رکھو، مصروف رکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہی دعا مانگیں، چھوٹی چھوٹی ہر وقت، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو اللہ جب کسی چڑھائی کی طرف جائیں تو کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب چڑھائی سے ڈھلوان سے نیچے کی طرف آئیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حمد و ثنا ہے۔ جب ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دل ہے وہ روشن فرما دیتا ہے، ہمارا ذہن جو ہوتا ہے وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے، ہمارے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے، پھر ہم اچھی باتیں سوچ بھی سکتے ہیں، اچھی باتیں کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں اور اچھا کام کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ دیکھ اللہ رحمان الرحیم کتنا قادر ہے اور کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلوشن دیا ہے۔ الذکر تطمئن قلوب، کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جو اور یطمئن قلوب، کہ جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا مطلب ہے اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ، اللہ ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قدوس ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ سارے کو یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ ایک سلوشن ہو گیا کہ بہت ساری مشکلات سے انسان بچ سکتا ہے، اچھے کام کرنے کے، اچھا سوچ رکھنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے، اور شیطان مردود سے بچا رہتا ہے۔ شیطان جو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے نا، اس سے بچا رہتا ہے۔ ادروائز شیطان تو ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، ہر ٹائم ہمارے آگے پیچھے ہمیں دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، کنٹرول کرتا ہے دماغ کو۔ ہر چیز کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کا سارا کنٹرول سر میں ہے، دماغ میں ہے، ہیڈ میں ہے۔ تو وہ دماغ میں آ کے وہ سوچے ڈالتا ہے، اور انسان کے ساتھ وہ شیطان لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے، خاص کر میاں بیوی میں۔ شیطان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا، میاں بیوی کا ریلیشن شپ توڑنا۔ جب ایک میاں بیوی کا توڑے گا پھر بچے برباد ہوں گے، دو ادھر کی فیملی ہوگی، ایک ادھر کی فیملی ہوگی۔ ایک بندے کو برباد کیا تو کیا کیا؟ تو اس لیے شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب کسی میاں بیوی میں جھگڑا ڈلوائے، میاں بیوی میں علیحدگی کرائے، میاں بیوی میں کیونکہ پھر بچے بھی تو بکھر جاتے ہیں نا، ساری فیملی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پروٹیکشن میں آتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچا، بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، ہماری جو حاجات ہیں، ہماری جو نیڈز ہیں، اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے پوری فرما رہا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ ایمان سلامتی کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع رہیں،
اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے بچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پر رحم کرے۔ اور یہ جو بہت بری بیماری پھیلی ہوئی ہے آج کل پاکستان میں، کئی اور رخ لے لیا ہے اس بیماری نے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی ہم سب کو بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حق حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بغیر مقصد کے تو نہیں نہ بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھیجنے کا، وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی درگاہ میں قبول فرما لے اور مشکلات کو حل فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی ہی کر سکتے ہیں۔ سننے والا، کرنے والا، ہر چیز کا پر اختیار قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ہی سہارا ہے، اسی پر آسرا ہے، اسی کا توکل ہے۔ تو جب آپ یقین اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے بیڑے پیار کرتا ہے، آپ کی ساری مشکلات دور فرماتا ہے اور آپ کا زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی جو کہ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی فیملی کا ساتھ شیئر کر لیں۔ تھینک